देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। शुक्रिया जज़ाक। शुक्रिया आपका। एक बात ये कि जो हॉस्पिटल की तामीर का जो मुकम्मल हो गया इफ्तिताह 31 अगस्त से है, तो क्या मुकम्मल हो गया 31 अगस्त के बाद जो है बाकायदा वहाँ पर मरीज जो है फैजियाब हो सकेंगे? और जी बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए अभी तक हम लोगों ने इसीलिए इंतज़ार किया कि जब तक के हॉस्पिटल मुकम्मल ना हो जाए हम इफ्तिताह ना करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है तो तकरीबन 99% सारी तैयारियां हो चुकी है। अभी 13-14 दिन बचे हैं। मज़ीद जो थोड़ा थोड़ा जो छोटा मोटा काम है तज़ीन का वो होना है, और मशीनों की आमद बाकी है जिसको ऑर्डर कर दिया गया है, वो काम भी अभी जारी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 31 तारीख के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मरीज़ों की खिदमत अंजाम दी जाएगी इंशाल्लाह। जी मैं तो आप सब तो जानते हैं कि हम लोग इसके बुराइयों के ख़िलाफ़ जब नशे का मामला हुआ तो हमने उठकर उसके ख़िलाफ़ बातें की, और उसके बाद बदकारी के ख़िलाफ़ अलल ऐलान बातें हुई। उसके बाद यानी जो भी चीज़ें हुई, फिर ख़ुदकुशी हुई, कत्ल गारतगिरी जो भी सब के लिए हुई। मुझे ये नज़र आता है कि हमारा जो शहर तेज़ी के साथ जराइम की तरफ जा रहा है। तकरीरें करने के बावजूद, तहरीरों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद शहर में सर जोड़ करके उलमा मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बुराई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह मुझे जो सबसे बड़ी समझ में आती है कि हमारे शहर से हलाल लुक्मा उठ गया है। इसलिए कि जब किसी कौम से लुक्मा हलाल उठ जाता है तो फिर उस कौम के दिल पर बातें असर नहीं करती। उनके दिलो दिमाग के अंदर हमेशा शैतान नाचता रहता है, उनकी फ़िक्र को शैतान अगवा करता है। देखिए नमाजी अगर आप हैं लेकिन आप हराम खा रहे हैं तो आपकी नमाज तो कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज और बुराई बेहयाई से रोकती है। एक लुकमा पेट में हराम का गया 40 दिन तक ना नमाज कबूल हो रही है ना दुआ कबूल हो रही है। तब आप मुझे बताएं कि जो नमाज बुराई से रोकने वाली थी, जब वो नमाज ही नहीं हो रही तो आप बुराई से कैसे रोकोगे? आप जायज़ा लीजिए। लोगों को ये बात बुरी लगती है कि हमारे शहर में हराम को अब हराम समझा ही नहीं जा रहा है। आप दाएं बाएं बड़े बड़ी दुकानों का जायज़ा लीजिए कि मालदार लोग सूद देकर हराम में मुब्तला हो गए, गरीब लोग जो वो यानी कि सूद से पैसा लेकर हराम में मुब्तला हो गए। गरीब सूद भर रहा है, मालदार सूद ले रहा है, और जितना मुजरिम बड़ा लेने वाला उतना बड़ा देने वाला भी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रिश्वत हमारे यहाँ आम हो गई है, तोड़ीबाजी आम हो गई है। हम अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला पा रहे हैं, इसलिए मौलवी का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और डॉक्टर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मुफ्ती का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मजदूर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर उनको तालीम दिलवाई है, लेकिन उनका खून जो है ना वो हराम रोज़ी से कहीं ना कहीं परवरिश पाया है। और जिस कौम का खून और गोश्त हराम रोज़ी से बनेगा, चाहे वो आलिम का बेटा हो, चाहे वो मुफ्ती का बेटा हो, चाहे वो खतीब का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, वकील का हो, किसी का भी बेटा हो, उसका अगर उसके पेट में हराम गया है तो वो वही असर दिखाएगा। और अगर अल्लाह न करे, ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, काफिर ने भी अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाई है, तो वो काफिर के बच्चे का हलाल खाने की वजह से, अगरचे वो कुफ्र कर रहा है लेकिन उसका अंदाज हराम खाने वाले कलमा पढ़ने वालों से कहीं ना कहीं जुदा होगा। लुक्मे हराम और हलाल की इस कदर तफरीक इस्लाम में, इसीलिए कुरान ने जो है ये बात हमसे कही है कि अल्लाह ने तुम पर हलाल लाजिम किया है और हराम से तुम्हें इज्तनाब करने का हुक्म दिया है। अभी आप देखिए हमारा शहर, अगर ये कहें तो बुरा लगता है ना लोगों को, 60% अगर कहूँ कि शहर सूद में डूबा हुआ है तो ये बेजा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। ठीक है, बुजुर्गों ने फरमाया सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, लेकिन सूद खाना सूअर खाने से बड़ा जुर्म है, क्योंकि सूअर खाने वाले के लिए कहा कि ये हराम है, गुनहगार है, लेकिन जो सूद खाता है अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने शहर को बदलना चाहते हैं तो हम सब मिलकर, देखिए बुराई की कोई ना कोई वजह होती है, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस शहर के लुक्मे को हलाल करें। अब जब भी हम हलाल हराम की बात करते हैं ना तो टीचर लोग क्या कहते हैं बताए, वो शराब बेचने वाले का कारोबार हराम है, वो वीडियो चलाने वाले का कारोबार हराम है। मैं तो टीचर हूँ भाई, मेरा कारोबार तो हलाल है।
میرے بھائی تو ٹیچر ہے لیکن تو 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہے اور تو 5 گھنٹہ پڑھا رہا ہے, 3 گھنٹہ موبائل کھیل رہا ہے, تو وہ جو 3 گھنٹہ تو نے اسکول میں بیٹھ کے موبائل کھیلا ہے نا, وہ تیرے حرام لقمہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکٹر بولے کہ وہ ویڈیو چلاتا ہے وہ حرام. جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے وہ ویڈیو والے, شراب والے, جوئے والے, سٹے والے یہی دکھتے ہیں. ڈاکٹر کا پیسہ حرام نہیں ہے. اگر ڈاکٹر جتنی اس کو لینا چاہیے عرف کے اعتبار سے اتنی فیس لے رہا ہے تو حلال ہے, اور اگر کسی مظلوم کا, مجبور کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا لقمہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا کہ چلو بھائی تعویذ کا نذرانہ 5 روپے ہے, 5 روپے لے لو. اب اگر میں اس کو ڈرا دھمکا کر کے 5 روپے کی بجائے 5000 اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے لے رہا ہوں تو مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں ڈگری کی بات نہیں ہے کہ کون ڈاکٹر ہے, کون مولوی ہے, کون جو وہ خطیب ہے, کون ادیب ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اس سے ہٹ کر جو بھی لقمہ لے گا وہ اس کا لقمہ حرام ہوگا, چاہے وہ کوئی ہو. اسی طرح میں مدرس ہوں, دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں, بخاری پڑھاتا ہوں, 6 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہوں, لیکن میں 2 گھنٹے کے بعد بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ چلو جاؤ اپنا اپنا سبق یاد کرو, میں سو گیا, تو وہ جو 4 گھنٹے سویا نا تو وہ بھی لقمہ میرے لیے حرام ہے. تو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ شراب, جوا, سٹا وہ تو ہے ہی ہے بھائی حرام, لیکن یہ نہ کہ جو آپ یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر میری قوم کو حلال لقمہ مل جائے, میں بس ایک گزارش کرتا ہوں, میں نے بہت بڑی بات کہی, کافروں نے بھی اگر اپنے بچوں کو محنت کا کھلایا تو ان کے بچوں کا رنگ الگ ہوگا, اور کلمہ پڑھنے والے نے حرام کھلایا تو بچوں کا رنگ الگ ہوگا. یہ بات بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے فرمایا. اور یہاں تک فرمایا جو حلال لقمے کے لیے محنت کرتا ہے, جب وہ شام کو تھک ہار کر پسینے میں شرابور گھر پہ لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جو سچ بول کر کے کماتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو میں اپنے شہر کے خطبہ سے, علماء سے, سیاسی لیڈروں سے, یوٹیوبروں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قوم پر ایک بار ہم محنت کر لیتے ہیں کہ لقمہ ان کا حلال کر دیتے ہیں کسی بھی طرح سے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, بیٹھ کر لاہے عمل تیار کرو, سب کا حلال لقمہ ہو. بلکہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اگر حرام کھانے والے کی تائید میں, حرام کھانے والے کی تائید میں نبی بھی کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی منع کر رہا ہے. امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے, ٹھیک, دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے, اللہ کے کلیم کہتے ہیں اللہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے, دعا میں گڑ گڑا رہا ہے, اللہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے کلیم یہ گڑ گڑاتے مر جائے گا تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. تو عرض کرتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں کہ آپ اس کی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے موسیٰ دیکھو حمایت کس نے کی, اللہ کے نبی نے کی نا حمایت کہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے کہا میں مر جائے گا تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. وجہ اللہ فرماتا ہے اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے اور اس نے جو کپڑا اور لباس پہن رکھا ہے وہ حرام پیسوں سے اس نے لیا ہے. تو جس کے کپڑے حرام ہو, جس کے پیٹ میں حرام ہو, میں اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ہیں جن کی سائزنگیں چلتی ہے, کارخانے چلتے ہیں, موبائل پر وہ ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں. اور اب تو یہ ڈیجیٹل جوا اور موبائل کا جوا اتنا بڑھ گیا ہے, کھیت بک رہے اس کے چکر میں, ہاسپٹل بک رہے ہیں, سائزنگیں بک رہی ہے, اس سے سود سے پیسے لے رہے ہیں. ایک چانس لگ جائے 50,000 لے لیا قرضہ, 50 لگا دوں گا 5 کروڑ کما لوں گا, پھر تو 50 اس کے چلے جائیں گے تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. لے رہا ہے لیکن چانس لگتا ہی نہیں, بالآخر برباد ہو رہا ہے. اب قرضہ دینے کے قابل نہیں رہا, لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا تو پھر پھانسی پہ جا کر کے ٹنگتا ہے, زہر پیتا ہے, خودکشی کرتا ہے. یہ ہار رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے, اور جیتے تو کیا ہوا, جیتا تو اس سے بڑا طوفان ہے کہ اگر چلو کروڑ پتی بن گیا جیت کر بھی, گھر بنائے گا تو جب تک اینٹ قائم رہے گی اللہ کی لعنت برسے گی, کپڑا خریدے گا جب تک اس کو پہنتا رہے گا اللہ کی لعنت برسے گی, مر کے اس کفن میں گیا تو وہ کفن جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا. تو ہارا تو نقصان, جیتا تو نقصان.
تو اپنے جوانوں کو چاہیے کہ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں اور جو ہے وہ شارٹ کٹ میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جوئے کی طرف، سود کی طرف، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ سیدھی سیدھی راہ سے سچی محنت کرو۔ حلال دھیرے دھیرے آتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آتا ہے، اور حرام جلدی جلدی آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سور کے بچے سال میں درجنوں پیدا ہوتے ہیں، ہر دروازے پہ سور نظر نہیں آتا۔ بکری 2-3 پیدا ہوتی ہے لیکن ہر دروازے پہ بکری نظر بھی آتی ہے، روزانہ کٹتی ہے، بقرعید پہ کروڑوں کٹتی ہے، پھر بھی دروازوں پر بھی نظر آتی ہے اور ریوڑوں میں، جنگلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جس کو حلال کیا اس میں برکت دی ہے، جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بس ہمیں اپنے بچوں کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں بھوکے رہو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کرے یہ شعور ہم سب کو نصیب ہو جائے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی۔ بلکہ ہم تو یہ بھی اب اس تصور میں ہے کہ بھائی کہاں کھائیں کہاں نہ کھائیں۔ مسجد میں شیرنی آتی ہے تو روح کانپتی ہے کہ بھائی کھائیں کہ نہیں کھائیں۔ کوئی دعوت دیتا ہے تو 4 بار سوچو کہ یار پتہ نہیں کھائیں کہ نہیں کھائیں۔ ارے بھائی معلوم ہے تو پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں معلوم ہے گناہ تو نہیں ملے گا لیکن دعا قبول ہونا تو پھر بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حلال دے لوگوں کو، حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالا جائے۔ دیکھیے، عید ہو یا عید میلاد، عید الفطر ہو یا عید میلاد ہو، عید میلاد ہو یا بقرعید ہو، شادی ہو یا میت ہو، اسلام ہمیں پابند کرتا ہے شریعت کا۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، جو اللہ کی حدوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو آپ عید کی نماز کے لیے جائیں یا جانور بقرعید کے موقع پہ ذبح کروانے کے لیے جائیں یا کرنے کے لیے جائیں یا میلاد کے جلوس میں جائیں، شریعت کے سب پابند ہے، عوام سے لے کر امام تک۔ شریعت سب پر حجت ہے، کوئی شریعت پہ حجت نہیں ہے۔ شریعت سب کے اوپر ہے، کوئی شریعت کے اوپر نہیں ہے۔ جلوس میلاد ہو یا کوئی کام ہو، اگر آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نجات کی بجائے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جلوس میں چلنے والوں سے گزارش ہے باوضو چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، نگاہوں پہ کنٹرول کریں، چکر مکر نہ دیکھیں۔ یہ ڈی جے کا جو مزاج ہو گیا ہے، ناچنے کودنے کا جو مزاج ہو گیا ہے، یاد رکھیے دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا جلوس میں چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب غلام 1450 سال کے بعد اتنے ڈسپلین سے چلتے ہیں تو ان کے امام مصطفیٰ جان رحمت 14.5 صدیاں پہلے مدینے میں کس شان سے چلتے ہوں گے کہ جن کے چلنے کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس کے انداز خرام ناز کو قرآن یاد کرے ان کا چلنا کیسا ہوگا۔ اور اس رسول کے ماننے والے جب ان کے نام پہ چل رہے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، پیشانے پہ پٹی باندھ کر، ناچتے ہوئے، دل آزار نعرے لگاتے ہوئے، میں کہتا ہوں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن کسی کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا بلکہ دل پہ مرہم رکھنے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، چھیڑنے کے لیے بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن کسی کو چھیڑنا نہیں ہوتا ہے، صرف مرہم رکھنا ہوتا ہے۔ اور وہ دن ہے رحمت للعالمین کی ولادت کا دن، جس دن سب کو انعام ملا، سب کو اکرام ملا، سب پر کرم کی نظر ہوئی، سب پر رحمتوں کی برسات ہوئی۔ اس لیے وہ عالمین کا تہوار ہے، اس کو اسی انداز سے منانا چاہیے اور شریعت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اس کی، مگر بس ایک شعر پڑھوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی سمٹ گئے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میلاد مصطفیٰ جیسی خوشی میں آپس میں خوش عقیدہ لوگوں کا کوئی ٹکراؤ ہو۔ ایک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر ہمارے مسکرانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں مسکرائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہماری مسکراہٹوں سے زیادہ کسی کے دل کی حفاظت کی اہمیت ہے، کسی کے دل کے خیال کرنے کی اہمیت ہے۔ دیکھیے جلوس تو یوں بھی مالیگاؤں میں کئی نکلتے ہی ہیں،
یہ اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو لا دوں کہ مالیگاؤں میں ایک جلوس نہیں ہے، کئی نکلتے ہیں پہلے سے، جیسے لشکر کیمپ کے علاقے میں جلوس نکلتا ہے، اس طریقے سے ابھی جو نئی بستی بسی ہے وہ مسجد جامع مسجد نوری گلشن نوری اس طرف جلوس ادھر نکلتا ہے، درے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے، رمضان پورے میں جلوس نکلتا ہے، تو جلوس تو کئی ایک تو نکلتے ہی ہیں۔ تو جی بھئی ایک چیز ہے اگر دو دریا 4 کلومیٹر کے بعد کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو اس کو ایک دریا تو نہیں کہتے نا، بہرحال سنگم کہیں بھی ہو لیکن دریا تو دو ہی ہوتے ہیں، بعد میں جا کر مل جائے پھر اس کا نام الگ ہو جائے گا، لیکن بہرحال جلوس کہیں نہ کہیں ایک نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں جلوس ایک نہیں ہے، شہر میں کئی ایک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ شہر بڑا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی میں جلوس نکلے، ہر محلے میں جلوس نکلے، تاکہ ہر محلے میں احساس ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ خوش عقیدہ مسلمان صرف ان گلیوں میں تو نہیں رہتے جدھر سے جلوس جاتا ہے۔ شہر جب پہلے چھوٹا تھا ادھر جاتا تھا، اب شہر بڑا ہو گیا ہے تو کچھ گلیاں ایسے بھی منتظر ہے کہ بھئی میرے یہاں بھی جلوس آئے، کچھ عشاق کہ بھئی ہمارے محلے میں بھی نکلے۔ تو چونکہ کلمہ سب پڑھتے ہیں اس لیے سب کو حق ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ کوئی توڑ ٹکڑا نہ ہو، اختلافی صورت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میری امت میں اختلاف پیدا کرے وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ اور سور کھانا، شراب پینا، زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امت میں فتنہ پیدا کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ وہ جو سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اکیلا نقصان اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوری قوم منتشر ہوتی ہے، اور شروعات ہم کرتے ہیں، اینڈ اس کا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ گلی محلے کے جلوس نکالتے ہیں وہ نکالیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، 50 اور نکلیں، لیکن آپس میں کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اختلاف سے محفوظ رکھے۔